अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया खुरम साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। एक अहम डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत के मामले को लेकर खासी बातें हो रही थी, लेकिन नैब की जानिब से ये दरख्वास्त की गई बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत को कि उनका नाम ECL में डाला जाए। काबीना की जो कमेटी है जो ECL के मामलात को देखती है, उसने अब वफाकी काबीना को ये सिफारिश कर दी है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया जाए। निज़ामी साहब, खुरम साहब की तरफ भी जाएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पे जो यहाँ पे बात सामने आ रही है वो ये है कि अदालती फ़ैसला कुछ और है और शहबाज शरीफ साहब का जब मामला ECL तक चला गया है। ये ब्लैक लिस्ट और ECL में तकनीकी फ़र्क क्या है? जी सलाम खुरम साहब, कैसे मिजाज है? ये सवाल तो आपसे करना चाहिए कि फ़र्क क्या है। बतौर सियासतदान भी आपको पता होगा ये क्या फ़र्क है इसमें जी। कर दें हमारे नाज़रीन के लिए। फर्क एक्चुअली तीन लिस्टें हैं जी आपके नाज़रीन के लिए। एक तो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट जो कि वजारत दाखिला और दरअसल अब तो काबीना से कंट्रोल होती है, जो काबीना फैसला करती है कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में कौन है जिसको रोका जा सकता है बैरून मुल्क ट्रैवल करने से। लेकिन हमें इस पिछले जो एक मज़ाहिका खेज वाक़या हुआ है लाहौर एयरपोर्ट पे पता चला कि तीसरी लिस्ट भी है जिसको PNIL कहते हैं, जिसको कहते हैं जी प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिटी लिस्ट, जो कि एक चोर दरवाज़ा है कि जिसको भी हुकूमत ने अपनी मर्जी से इस्तबदाद के जरिए आमराना तरीके से रोकना हो तो उसको PNIL में डाल देते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को उस दिन ये बताया गया कि उनका नाम जो है वो PNIL में है, तो लिहाजा इसलिए वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये एक अजीब हुकूमत की तरफ से एक नाटक हो रहा है, आमराना नाटक है, जिसमें जब हुकूमत कानून से के खिलाफ चोर दरवाजे ढूंढती है तो फिर इस किस्म की लिस्टें जो है ना वो निकाल दी जाती हैं कि जी ये लिस्ट है, इसमें नहीं है, लिहाजा आप नहीं जा सकते। तो अब इमरान खान साहब के पास कानून का कोई रास्ता नहीं रहा। अब वो गैर कानूनी या इस किस्म के चोर दरवाजे तलाश कर रहे हैं कि किसी भी तरह जो है ये शरीफ खानदान को मैं मतून कर सकूं ताकि मेरी सियासी दुकान चमकती रहे। हाँ जी, ये तो ठीक है आपकी बात, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि एक तरफ तो ये शहजाद अकबर साहब ने आज ये स्टैंड लिया कि एहतसाब का अमल जो केसेस है मुख्तलिफ वो डिले होगा, मुतासर होगा शहबाज शरीफ साहब के जाने से, इसलिए उनको ECL पर डालना ज़रूरी है। तो बात खराबी है, बिस्यार एक जवाब तलाश किया गया। नहीं, लेकिन निज़ामी साहब देखिए ना, इससे पहले भी हमने ये देखा है कि 2019 में शहबाज शरीफ साहब 133 दिन नैब की हिरासत में थे और नैब उनसे कोई तफ्तीश का टुकड़ा जो है, कोई सबूत उनसे हासिल नहीं कर पाई, वो साफ पानी केस में और आशियाना में। अब ये जो नया इन्होंने केस बनाया जिसमें अब शहबाज शरीफ साहब तकरीबन 6 महीने नैब की हिरासत में थे, वहां भी अगर जब हाई कोर्ट ने, और मैं हाई कोर्ट का जो फैसला है वो हम सबके सामने होना चाहिए और बार बार उसको पढ़ना चाहिए और नाजरीन को बताना चाहिए कि नैब 1 रुपए की कमीशन, किकबैक, गैर कानूनी रिश्वत शहबाज शरीफ के ऊपर साबित नहीं कर सका। नैब ने यह भी कहा है कि जो भी अगर कोई गैर कानूनी अमल भी हुआ है उसका शहबाज शरीफ से कोई ताल्लुक जो है वो नैब साबित नहीं कर सका। हाई कोर्ट ने लिख दिया है बड़ी सराहत से। तो यहां एक ये बात अब तो क्लियर हो जानी चाहिए, जो आमरीत का दौर है, जुल्म का दौर है, उसमें एहतसाब का कोई ताल्लुक नहीं है कानून से। ये सिर्फ एक इंतकाम है। इमरान खान साहब कहते हैं आज मैंने शाहिद अब्बासी से इंतकाम लेना है, आज मैंने ख्वाजा आसिफ से इंतकाम लेना है, आज मैंने खुर्शीद शाह से इंतकाम लेना है, आज मैंने मिफ्ता इस्माइल से लेना है, आज मैंने नवाज शरीफ से लेना है, आज मैंने मरियम से लेना है। उसके मुताबिक जो है वो कानून देखे बगैर, सबूत देखे बगैर उन लोगों को जेल में धर दिया जाता है। और इमरान खान साहब का तरीका भी ये है कि जेल में डाल दो, बाद में देखा जाएगा। ये बाद में देखा जाने वाली बातें हैं जो आज उनके मुशीरान कर रहे हैं। शायद खान अब्बासी साहब ने आज ये PDM में के मामले में फिर कोई इस किस्म की बात कही है कि वापसी का कोई इम्कान ही नहीं है। तो ये क्या वजह है कि इतनी नाराज़गी बढ़ गई है पीपल्स पार्टी के साथ और इतना अना का मसला एक अपोजिशन जमात ने दूसरी जमात के बारे में बना लिया?
جی ہماری تو کوشش یہی ہوگی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے اس بات پر پارٹی کے اندر بھی گفتگو کی جائے، کیونکہ ان کا سخت سٹینڈ اگرچہ حقیقت اور شواہد پر مبنی ہے، لیکن جو بڑا سیاسی گول ہے اس میں واضح ہے کہ پیپلز پارٹی اور ہم ایک دوسرے کے مخالف تو ہو سکتے ہیں، پاکستان میں ماورائے آئین حکومت ہے، تو اصل اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہماری اپنی جتنی بھی گریونسز ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہوگی کہ ان کی بھی گریونسز ہیں، تو یہ جو دونوں کی گریونسز ہیں ان کو پیچھے رکھ کر ہمیں یہ جو ایک پی ڈی ایم نے بہت ہی تاریخی ایک مشن شروع کیا تھا، جس کو وہ جو 27 نکاتی جو اعلامیہ بھی ہے 20 ستمبر 2020 کا، اس پر پیش رفت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے اگر ہمیں اپنی جو بہت ساری جو ذاتی مخاصمتیں ہیں، یا ہمیں چاہے اصولی طور پر بھی ہمیں یہ محسوس ہو کہ دوسرا فریق جو ہے اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، خرم صاحب نون لیگ استعفوں کے معاملے سے پیچھے ہٹ جائے گی استعفوں کے مطالبے سے؟ جی نہیں، میرے خیال میں یہ بجائے ہے کہ اس وقت ہم ایک ایسی سٹیج پر ہیں پی ڈی ایم میں جہاں مطالبوں سے پیچھے ہٹانا کسی کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ عید کے بعد جو 22 تاریخ کو ایک اجلاس ہونا ہے، اس میں اس پر دوبارہ سے گفتگو کی جائے کہ پاکستان میں آئین کی عملداری قائم کرنے کے لیے، میڈیا کی آزادی کے لیے، مسنگ پرسن ختم کرنے کے لیے، صوبوں کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے، پارلیمان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے جو اس وقت اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، ان ساری باتوں پر جو ہے سوچ بچار ہونی چاہیے، بجائے یہ کہ ہم اس پر بات کرتے رہے ہمیشہ کہ جی سینٹ میں کون عہدہ لے گیا اور کس نے کس سے ووٹ لے لیا۔ جی نظامی صاحب۔ جی اس معاملے میں یہ جو لانگ مارچ بھی ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے کہ لانگ مارچ اور استعفے کا اس کے بعد معاملہ جو ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بھی تو منسلک ہے نا اوور آل اسٹریٹجی جس پہ پیپلز پارٹی اور آپ کی جماعت جو ہے وہ مختلف رائے رکھتی ہے۔ جی اس میں بالکل مختلف رائے ہے، لیکن ابھی فوری طور پہ تو فیصلہ پی ڈی ایم نے یہ کرنا ہے کہ اگر مئی کے بعد چند دن رہ جائیں گے عید الفطر کے بعد، جس میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے۔ میرے تو خیال میں ایک پارلیمنٹیرین ہونے کے ناطے میری تو یہی تجویز ہے، اور جو میں دے بھی چکا ہوں پارٹی کو، کہ ہمیں لانگ مارچ کو جو ہے وہ بجٹ سیشن کے اختتام کے بعد کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت تو مین ضرورت یہ ہے کہ جو عوام کی نظامی صاحب چیخیں کیا بلکہ موت کی جو کراہت ہے مہنگائی کے ہاتھوں، جو رمضان میں اپنے پیک پر پہنچی، اور ایون بیورو اسٹیٹسٹکس کو کہنا پڑا کہ پچھلے 11 ہفتے سے ملک کے غریب ترین لوگوں کے لیے مہنگائی کی شرح مسلسل 20% یا اس سے زیادہ تھی۔ تو عوام کی تو پہلے تو ہم چیخیں کہتے تھے، لیکن حقیقت یہ کہ اب تو اموات ہو رہی ہیں، گلے کٹ گئے ہیں، جسم کٹ گئے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے قابل نہیں رہے، اس قدر مہنگائی ہوئی ہے۔ تو اس کی آواز اٹھانے کا جو بہترین فوری ہمارے پاس فورم ہے وہ بلا شبہ صوبائی اسمبلیاں ہیں، اور انشاءاللہ قومی اسمبلی ہے کہ جب بجٹ پیش ہوگا تو یہ سارا ایشو آئی تھنک پی ڈی ایم کا اس میں اس وقت بھی اتحاد کی ضرورت ہے کہ بجٹ میں ایک بھرپور ترین مزاحمت کی جائے۔ پارٹی کے موقف کی تائید ہو رہی ہے نا کہ استعفے نہ دیے جائیں، پارلیمانی فلور نہ چھوڑا جائے، تو پھر تو یہ آپ پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں موقف کی تائید کر رہی ہیں۔ استعفے دینے ہیں، استعفے دینا از خود کوئی چیز نہیں ہے، استعفے ایک بڑی اسٹریٹجی کا ایک ٹیکٹک ہے کہ جب ہمیں محسوس ہو کہ استعفے دینے سے اس حکومت کو گرانا قریب تر ہو جائے گا، تو اس وقت مجھے یقین ہے کہ بجٹ اجلاس کے بعد پیپلز پارٹی بھی اس سے اتفاق کرے گی کہ یہ ایک ٹیکٹک ہے، لانگ مارچ بھی ایک ٹیکٹک ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے وہ اصل تو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو اس بالکل نالائق اور نااہل اور غریب دشمن، ترقی دشمن اور خارجہ پالیسی میں بالکل ہی بچگانہ طور پہ جو پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، اس حکومت سے ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آگے بڑھنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ نئے انتخابات ہیں۔ تو لانگ مارچ بھی نئے انتخابات کے لیے ہونا ہے، جو استعفے ہیں وہ بھی نئے انتخابات کے لیے ہونے ہیں، جتنے بھی ٹیکٹکس ہیں اس اسٹریٹجی کا فائنل مقصد جو ہے وہ نئے انتخابات ہیں، جس میں کسی قسم کی کوئی ماورائے آئین مداخلت نہ ہو۔ نو کانفیڈنس کی تجویز ہے، اس کی مخالفت کیوں آپ کر رہے ہیں؟
جی دیکھیے، اصل میں نو کانفیڈنس تو کامیاب ہو جائے گا، مجھے کافی حد تک امید ہے جو اس وقت حالات ہیں، اور اس میں ایک واضح طور پہ جہانگیر ترین صاحب کے اپنے گروپ کو لے کر علیحدہ بیٹھنا، مثلا اگر آپ صرف نمبرز دیکھیں نظامی صاحب تو آپ کے ناظرین کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت اگر جہانگیر ترین گروپ کو نکال دیا جائے قومی اسمبلی سے اور صوبائی اسمبلی پنجاب سے، تو ان دونوں حکومتیں جو ہے اپنی اکثریت کھو چکی ہیں اپنی اپنی اسمبلی میں، تو یہ بھی ایک فیکٹر موجود ہے۔ لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہے، اس نے بھی اسی لارجر اسٹریٹجی کے اندر جانا ہے کہ کیا یہ نو کانفیڈنس موشن جو ہے ہمیں اگلے انتخابات اور ایسے انتخابات جو واقعی شفاف اور مداخلت سے پاک ہوں، کیا ان کو قریب تر لاتا ہے یا نہیں؟ اس پر مزید گفتگو ہوگی عید کے فوراً بعد۔ اگر تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ صوبائی اسمبلی پنجاب میں نو کانفیڈنس موشن لانے سے ہم قریب تر ہوتے ہیں اگلے انتخابات کے، تو اس پر مزید گفتگو ہوگی، ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن اگر نو کانفیڈنس موشن صرف اس لیے ہے کہ اگلے 2 سال حکومت حاصل کر لی جائے اتنے بدترین معاشی اور خارجہ پالیسی کے حالات میں، تو یہ کوئی اتنا ہمارے لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مناسب لائے عمل نہیں ہے۔ جی ٹھیک، خرم صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حکمران جماعت جو ہے اس نے جو 3 سال میں کارکردگی دکھائی ہے اس کا خمیازہ بھی خود بھگتے، نہ کہ آپ کو بھگتنا پڑے۔ جی سر، نہ صرف خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا بلکہ اگلا الیکشن اگر ہم نے، جس کی ہماری کوشش ہے اور ہمارے اس اقدام سے جو نو کانفیڈنس موشن ہے وہ اگلا الیکشن کمپرومائز ہوتا ہے، تو پھر یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تمام جو فوکس ہے پی ڈی ایم کا وہ یہی ہے کہ اگلے جو انتخابات ہیں وفاق کی اور 4 صوبوں میں، اور اس سے پہلے شاید ایک ٹیسٹ ہوگا آزاد جموں کشمیر میں جولائی میں، وہ صاف شفاف اور مداخلت سے پاک ہونے چاہیے کہ جس کو پاکستان کے عوام ووٹ ڈالیں وہی ووٹ بیلٹ باکس سے باہر آئے، پریزائڈنگ افسر اغوا نہ ہو، گنتی درست ہو، اور جس کو عوام نے منتخب کیا ہے وہی شخص یا خاتون جو ہے وہ عوام کی نمائندگی کرے اور اسی کی بنیاد پر حکومتیں بنے۔ اس کو اگر کمپرومائز کیے بغیر نو کانفیڈنس موشن ہو سکتا ہے تو اس پہ ضرور بات ہوگی، لیکن ہمارا اس وقت تک تو خیال یہی ہے اور اسیسمنٹ ہے، یہ قیاس ہے، اندازہ ہے کہ اگر اس وقت نو کانفیڈنس موشن کر کے حکومت لی گئی تو اگلا الیکشن کمپرومائز ہو سکتا ہے، جو ہمیں کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب جو ہیں صدر ہیں مسلم لیگ کے، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہے قومی اسمبلی میں، کیا وجہ ہے کہ ان کی طرف سے کوئی کلیئر انڈیکیشن نہیں آئی، نہ کوئی کلیئر ہدایات آئی ہیں کہ کس طرح پارٹی نے آگے چل رہا ہے؟ ہر لیڈرشپ جو ہے آپ ہے یا عباسی صاحب ہیں، وہ اپنی اپنی رائے کا تو اظہار کر رہے ہیں، لیکن پارٹی کی مربوط لائن تو سامنے نہیں آ رہی۔ نظام صاحب، انشاءاللہ 17 تاریخ سے سوموار کے روز سے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہو رہا ہے، اور اس اجلاس میں پھر لیڈر آف دی اپوزیشن بھی تشریف لائیں گے، تو اس وقت پھر پارٹی کی بھی جو ہے اجلاس ہوں گے اور پی ڈی ایم کا بھی اجلاس ہوگا۔ تو مجھے یہ امید ہے کہ ابھی رمضان کی وجہ سے جو کچھ تعطل آیا ہے وہ اگلے ہفتے سے اس میں ایکٹیویٹی شروع ہوگی۔ ایک چیز میں ایڈ کر دوں، مثلا اس وقت جو لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ نو کانفیڈنس موشن پنجاب میں ہونا چاہیے، اس حکومت کے دور میں عمران خان صاحب نے اس قدر معاشی بد انتظامی اور نااہلی ہوئی ہے کہ پورے ملک کا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ آدھے سے بھی کم رہ گیا ہے، اور آنے والا سال تو غالباً پہلے سے بھی بھیانک ہوگا ڈیولپمنٹ بجٹ کے معاملے میں۔ تو ایسے موقع پہ جب آپ عوام کو کوئی ریلیف فراہم نہ کر سکیں، یا کم از کم وہی ریلیف فراہم نہ کر سکیں جو مسلم لیگ نون کر چکی ہے، مفت دوائیاں، مفت ٹیسٹ، سکول، کالج، ہسپتال، پل، سڑکیں، تو اس سے عوام میں مایوسی مزید بڑھے گی۔ تو بہترین حل اس کا یہی ہے کہ ملک میں نئے انتخابات ہوں اور عوام کی حقیقی منتخب حکومتیں جو ہیں وہ انتظام سنبھالیں۔ جی خرم صاحب، شیخ رشید صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ حدیبیہ پیپر ملز کی وجہ سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ ایک بار تو پہلے آپ اس کیس میں سرخرو ہو چکے ہیں، اگر یہ اوپن ہوتا ہے تو اس کو آبویسلی آپ لوگ فائٹ کریں گے،
بٹ کویشچن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی ایک کمٹمنٹ کر کے باہر گئے تھے، پھر اس کے بعد ان کا علاج نہیں ہو سکا، پھر وہ عذر سارے بیان کیے جاتے رہے، وہ تاحال واپس نہیں آئے، اور ان کے ضامن بھی شہباز شریف صاحب تھے۔ اگر شہباز شریف صاحب بھی وہاں چلے جاتے ہیں، علاج کے لیے ہی جا رہے ہیں، علاج طویل ہو جاتا ہے، تو پھر کیسے جو حکومت ہے یا ادارے ہیں وہ آپ کی جماعت کی کمٹمنٹ پہ یقین کریں؟ اور صاحب ایک تو حقائق آپ کے ناظرین کے سامنے آنے چاہیے کہ شہباز شریف صاحب جو ضامن تھے وہ نواز شریف کے ساتھ نومبر 2019 میں برطانیہ تشریف لے گئے تھے اور پھر مارچ 2020 میں واپس آئے تھے، تو 5 مہینے جو ضامن تھے وہ بھی باہر تھے، لیکن اس کا ہماری کمٹمنٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں، وہ واپس آ گئے تھے، اور مارچ 2020 سے جو ہے اب 1 مہینہ اور اب غالباً 14 مہینے ہونے لگے ہیں وہ ملک میں ہیں، تو ان کا باہر جانا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ حدیبیہ تو سراسر ایک ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے عوام کو، میڈیا کو، ڈسکشن کو لگایا جا رہا ہے۔ یہ ایک مردہ گھوڑا ہے، آپ اس کو جتنے مرضی چابک مال لیں وہ نہیں چلے گا۔ اور یہ پھر جو میں نے شروع میں کہا کہ عمران خان صاحب کی جو ساری گفتگو ہے، چونکہ وہ ایک ہمہ جہتی ناکامی ہو چکی ہے، ملٹی ڈائمینشنل کیٹاسٹرفی ہو چکا ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اب نئے نئے لال جھنڈے، کبھی حدیبیہ، کبھی سعودی عرب سے۔ بہت ہی شرمناک بات ہے کہ ہم نے 19,000 جو بوریاں ہیں، ایک ایسا ملک جو چاول ایکسپورٹ کرتا ہے بلینز آف ڈالرز کے، وہ 19,000 بوریوں کی خیرات لے آیا ہے۔ تو اس طرح کے کام، اس طرح کے سٹنٹ کر کے، یا یہ کہ جس وقت افغانستان میں ایک واقعہ ہوا اور آرمی چیف تشریف لے گئے، تو جو وزیر اعظم جس کو افغانستان جانا چاہیے تھا وہ پمز ہسپتال میں پتہ نہیں کیا کس چیز کا معائنہ کر رہے تھے۔ تو یہاں یہ جو پوری گورنمنٹ کا ڈس فنکشن ہے، جس میں وزیر اعظم خود اپنے فورن آفس پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے اوہو مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ جو ڈس فنکشن ہے، یہ جو خرابی ہے، یہ جو ملک کا بالکل نہ چلنا ہے، یہ واضح کر دیا کہ عمران خان صاحب مغرب کو تو کہتے ہیں میں جانتا ہوں، لیکن پاکستان چلانا بالکل نہیں جانتے۔ غریبوں کا برکس نکال دیا انہوں نے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ کے وقت کا ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف اس پہ کیا موقف رکھتی ہے وہ جانیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں علی محمد خان صاحب نے۔ بہت شکریہ علی صاحب، آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، نون لیگ تو اپنا موقف دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ حدیبیہ پیپر مل سے بھی کچھ نہیں نکلے گا، پہلے بھی یہ کیس چلا ہے، اس میں ہم سرخرو ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب کا نام جو اب روکا جا رہا ہے، ان کو باہر جانے سے نام ECL میں ڈالا جا رہا ہے، اور 3 لسٹ ECL، بلیک لسٹ اور PNIL کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اپنی کارکردگی جو ہے وہ عوام کو دکھانے کے قابل نہیں ہے، حکمراں جماعت اور خوفزدہ ہیں۔ اس میں نظامی صاحب بظاہر تو یہ سارا معاملہ ہی سیاسی لگ رہا ہے، لیکن اگر یہ کارکردگی اور دیگر جو پیرامیٹرز ہیں ان کو دیکھیں تو کتنا حقیقی ہے یہ؟ دیکھیں جی، یہ تو سیاسی فیصلہ ہے حکومت کا کہ انہوں نے نہیں جانے دینا ان کو، شہباز شریف صاحب کو، کیونکہ پہلے میاں نواز شریف نکل گئے اور انہوں نے میڈیکل گراؤنڈ سے گئے اور ان کا وہاں کوئی خاص باقاعدہ علاج بظاہر ابھی تک نہیں ہوا، اتنے مہینے ہو گئے نومبر سے لے کے اب تک۔ تو اس صورتحال میں سیاسی طور پر تو بہت مشکل تھا کہ ان کو جانے دیتے ہو۔ اب اس کے لیے کیا پاپڑ بیل لیں لیگل یا اور ادروائز کیا انہوں نے کیا، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ جی علی محمد خان صاحب، بنیادی ریزن سے پوچھنے والے بنیادی ریزن آپ کے نزدیک تو یہی ہے کہ ان کو روکنا ہے آپ نے ہر حالت میں، اور عمران خان صاحب تو اس حد تک چلے گئے کہ میری زندگی کا مشن ہی ایک ہے کہ شریفوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اتنی کون سی کو ذاتی لڑائی ہو گئی آپ کی، یہ پرسنل تو نہیں ہے، تو ایک سیاسی جدوجہد ہے، لڑائی ہے، اقتدار کی جنگ کا اس کا۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ آپ کا بھی اور نظامی صاحب کا بھی۔ شہباز شریف صاحب کا اس طرح سے جو جانا تھا
بڑا اچانک انہوں نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اور میں لفظ یوز کر رہا ہوں پاکستان چھوڑنے کا، کیونکہ شہباز شریف صاحب مقبول ضامن ہیں اپنے بڑے بھائی کے، اور ایفیڈیوٹ دے چکے ہیں، عدالت کو یقین دہانی کرا چکے ہیں کہ وہ 40 دن کے اندر واپس آئیں گے. اور اسی یقین دہانی کا ایک پیراگراف ہمیشہ ہمارے مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست احباب، ان کے وکلاء حضرات، اسپوکس پرسن کوٹ کرتے ہیں کہ جناب اس میں تو یہ بھی بات تھی کہ جب وہ ٹھیک ہوں گے تو آئیں گے. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ پھر ذمہ داری یہ بنتی تھی میاں شہباز شریف صاحب کی بھی اور میاں نواز شریف صاحب کی بھی کہ وہ اپنے وہاں کی ٹریٹمنٹ کی کوئی کارگزاری، کوئی مستند رپورٹس، اور ایک دفعہ نہیں کنٹینیوسلی وہ متعلقہ عدالت کو بھیجتے رہتے کہ اگر میں نہیں آ سک رہا تو یہ اور یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مجھے ابھی اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے رکنا پڑ رہا ہے. لیکن جیسے ابھی نظامی صاحب نے خود فرمایا کہ کوئی ایسی ٹریٹمنٹ بظاہر سامنے آئی نہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ نہ آئیں. اب اس میں ایک امر اور ہے کہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ابھی بیمار ہیں، ان کو ٹریٹمنٹ لینی ہے، ان کو ابھی نہیں آنا. حکومت کہتی ہے کہ نہیں ان کو آنا چاہیے. حکومت کو بھی ایک طرف رکھیں، میاں صاحبان کو بھی ایک طرف رکھیں. آپ جا کے چیک کریں کہ وہ عدالت کیا کہتی ہے. جہاں ان کا کیس چل رہا تھا وہاں سے تو وہ مفرور ہیں. عدالتوں نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ان کو سمن ایشو کیے ہیں یا ان کو ڈائریکشن دیا ہے کہ وہ واپس آئیں. تو ایسی صورتحال میں میاں شہباز شریف صاحب کو حکومت تو کوشش کرے گی کہ وہ یہاں رہیں، کیونکہ وہ گارنٹر بھی ہیں، ضامن بھی ہیں، اور خود بھی ان پہ جو ہے بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں. تو اس وجہ سے شاید یہ ابھی مسائل کا ان کو سامنا ہے. جی نظامی صاحب. جی یہ جو سیاسی محاذ رہی ہے کوئی خان صاحب کو زیادہ نہیں ہو گئی یہ تھوڑی سی ایک سسٹم کے لیے کہ ایک پرسنلائزڈ ہو گیا سارا معاملہ. اور یہ بھی آپ کے لیے تشویشناک بات یہ ہے کہ جتنے بھی بائی الیکشن ہوئے تقریباً سبھی آپ کی پارٹی یا آپ کی جو کولیشن ہے وہ ان میں شکست کھائی ہے انہوں نے. تو یہ تو کوئی اچھا شگون نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں. آپ نے بیسیکلی 2 سوال نظامی صاحب کیے ہیں. اگر تو کوئی ایسا تاثر ہے کہ یہ لڑائی کوئی خدا نخواستہ زیادہ پرسنل ہو رہی ہے تو میں تو اس تاثر کی نفی کرتا ہوں. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے کہ ان کی ذاتی لڑائی نہیں ہے، وہ ملک کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اور یہ بات بھی وہ کرتے ہیں کہ میاں صاحبان کی 3 بار کی وزارت عظمیٰ گزار کے اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی سیاست کو ایک رنگ دیا، جو ایک مخصوص لفظ یوز ہوتا ہے کہ کھاتا بھی ہے تو لگاتا بھی ہے. ایک طرح سے کرپشن کو ہمارے جو قومی بیانیہ ہے یا جو لوگوں کی روزمرہ کی زندگی ہے اس میں شامل کر لیا کہ ٹھیک ہے کرپشن ہوتی ہے. جس طرح حمزہ صاحب نے بھی ایک دفعہ اسکول کے بچوں کو یہ کہا. تو ایسے حالات میں جب ملک کا اخلاقی جو ہے دیوالیہ سا نکل جائے کہ سیاست میں یا امور ریاست میں، چاہے آپ انتظامیہ میں ہو یا کسی بھی اور شعبے میں ہو، وہاں کرپشن چوری کوئی بہت بڑا جرم نہ رہے. تو ایسی صورتحال میں یہ کہنا کہ ذاتی میرا نہیں خیال، وزیر اعظم صاحب اپنی اسی بات پہ ہیں کہ اگر تو کسی نے پاکستان کی کوئی کرپشن نہیں کی، کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، دے شوڈ ناٹ وری. ان کو پھر ڈرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک بائی الیکشنز کا تعلق ہے، وہ اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں فکر نہیں ہے یا یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ بات نہیں ہے تو وہ حقیقت سے کافی دور بات ہوگی. میرے خیال میں بالکل ہمارے آئی بروز ریز ہونے چاہیے، ہمیں فکر اس کی پڑنی چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مت بھولیں نظامی صاحب کہ مہنگائی کا ایک ایشو بھی ہے. کچھ ان علاقوں کے اپنے ڈائنامکس تھے. اگر آپ دیکھیں نوشہرہ کا پارٹی کے اندر ایک رفٹ آئی، پارٹی کے ہمارے اندر خٹک صاحب کے ان کے بھائی کے بیچ میں. دسکا کا اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ نون کا ٹریڈیشنل سیٹ تھی، حالانکہ وہاں ہم نے اپنا ووٹ بینک بڑھایا ہے.
कराची का अलबत्ता एक सवालिया निशान ज़रूर है कि वो हम विनर थे और वहाँ चौथी पांचवी हमारी पोजीशन आई है, तो वहाँ एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। लेकिन बहरहाल नेशनल असेंबली की जो इलेक्शन होते हैं उसके डायनामिक्स और होते हैं, बाई इलेक्शन के डायनामिक्स और होते हैं। मेरे ख्याल में 2023 में सही जो है वो जोड़ पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि वज़ीर आज़म साहब और हमारी हुकूमत, अभी हमारा, मेरा नहीं ख्याल कोई हमारा मूड है कि हम करप्शन पे कोई NRO दें या कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा पूरी जमात का बयानिया खड़ा ही इंसाफ और एहतसाब पे है। अगर उस पर हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो फिर हम आवाम के सामने फिर हम कोई मजबूत प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं होंगे। बहुत सी और चीज़ें हमारी हुकूमत कर रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल एहसास प्रोग्राम है, नया पाकिस्तान अथॉरिटी के तहत जो है और चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें नहीं है जिस पे हमें वोट पड़ा है। इन चीज़ों का एक इम्पोर्टेंस है, लेकिन असल चीज़ एहतसाब है जिसका इमरान खान साहब को एहसास है। इस वजह से और चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी या फॉरेन अफेयर, ये सारी चीज़ें, लेकिन असल चीज़ यही है कि एहतसाब का बयानिया हमने साथ ले कर चलना है। अब वो किसी को सूट नहीं करता तो वो तो उनका मसला है, अदालतें तो आज़ाद हैं, लेकिन गो एंड गेट रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। इवन अभी भी आखिरी बात, इवन अभी भी शहबाज साहब अगर चाहें, अदालतें आज़ाद हैं, अदालत अगर हुक्म करेगी तो फिर हुकूमत के पास तो कोई चारा नहीं होगा उनको सरकार बाहर जाने का। खैर निज़ामी जी हाँ, ये तो दुरुस्त फरमाया आपने, लेकिन ये भी तो हकीकत है कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं जमहूरियतों में, वो समझे जाते हैं कि एक किस्म का हुकूमत की कारकर्दगी पर रेफरेंडम है, और आप तो अपना हाफ वे टर्म से आगे जा चुके हैं, तो फिर भी ये रिफ्लेक्ट तो करता है कारकर्दगी पे भी और आइंदा आने वाले सियासत पे भी। और ऐसे लग रहा है कि इस वक्त बहुत आपने हार्ड लाइन ले ली है PMLN के बारे में, क्योंकि PMLN जो है पंजाब में तो वही आपके सबसे बड़े हरीफ हैं, और सिंध में तो मामला ही दूसरा। जी बिल्कुल, आप भी देखें 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। बाई इलेक्शंस पे मैंने तो आपको पहले ही सेगमेंट में बात कर दी है कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है, लेकिन उसमें अगर आप देखें तो पार्टी का जो हमारा बयानिया है, जिस चीज़ पे तहरीक इंसाफ को वोट पड़ता है, तहरीक इंसाफ के बयानिए के ख़िलाफ़ उसमें मेरे ख्याल में वोट नहीं पड़ा। बेसिकली लोकल डायनामिक्स के हिसाब से उसमें वोट पड़ा है। मैं दोबारा आपको कह देता हूँ कि नौशहरा में आपस में इंटरनल रिफ्ट हुई। डस्का में ट्रेडिशनल सीट थी जो आज से नहीं, बहुत अरसे से, कोई 20-25 साल से नून लीग मुसलसल जीतती रही है। जो कराची का है, मेरे ख्याल में वहाँ थोड़ा सा हमारे जो है प्रेजेंस उधर शायद कम थी। लोग वहाँ पे हल्के की हद तक वो शायद खुश नहीं थे तहरीक इंसाफ से कि वो जो हमारा वोटर था उस तरह से निकला नहीं है। खिलाफ वोट शायद कम पड़ा हो, लेकिन आप देखें टर्न आउट बड़ा जो है वहाँ कम हुआ है। कुछ वजूहात वहाँ पे लाजमन जो हैं लोकल लेवल की ज़रूर होंगी, लेकिन मैक्रो लेवल पे, हुकूमती सतह पे मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का बयानिया इंटैक्ट है, और वो तब तक इंटैक्ट रहेगा इंशाअल्लाह जब तक हम खुदा न खास्ता कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन बहरहाल इसकी इंपॉर्टेंस से मैं इनकार नहीं करता। जहाँ तक इस बात का निज़ामी साहब का ताल्लुक है कि बाई इलेक्शन एक तरह से चार्जशीट होती है, तो ये फिर चार्जशीट तो मुस्लिम लीग नून पे भी हुई, तमाम जमातों पे होती रही है। मियाँ साहब की हुकूमत थी मरकज़ में, और सूबे में शहबाज साहब की, और मुल्तान की सीट हम उनसे जीत गए, और इसी तरह लोधरा की सीट जहांगीर तरीन साहब जीत गए। तो ये चीज़ें तो होती हैं, बाई इलेक्शन में हार जीत होती है। जी अच्छा अली साहब, एक और मामला है। अभी एक बहाज़ा रही अपोजिशन के साथ आपकी चल रही है, बल्कि अपोजिशन लीडर के साथ चल रही है। इससे पहले हमने एक एपिसोड देखा जो इसी सियालकोट के साथ पेश आया, फिरदौस शिकवान साहिबा कुछ बरम हो गई थी। फवाद चौधरी साहब का एक बयान सामने आया है कि आम लोगों के साथ ब्यूरोक्रेसी का जो सलूक है कतई तौर पर काबिल रश्क नहीं है। ये हकीकत है कि वो शायद जो रिलीफ या जो काम करना चाहिए ब्यूरोक्रेसी को वो नहीं कर सके, लेकिन एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पे या पर्सनल के तौर पे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ अली मोहम्मद खान साहब, कि अगर ब्यूरोक्रेसी को भी आपकी तरफ से मैसेज ये जाएँ कि आप लोग ठीक नहीं हैं, अपोजिशन वाले भी ठीक नहीं हैं, आपके जमात के अंदर जो दूसरा ग्रुप है वो भी ठीक नहीं है, तो फिर पीछे ठीक कौन है? क्या वाकई पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा है? देखें, आवे का आवा तो बिगाड़ दिया गया
اور بگڑا ہوا ہے بھی بہت حد تک. سارے کرپٹ نہیں ہیں لیکن بہت سے کرپٹ بھی ہیں اور بہت سے ہڈ حرام بھی ہیں. سخت الفاظ ہیں لیکن میں یوز کر رہا ہوں. آپ اس پاکستانی سے پوچھیں جب وہ پاکستان سے باہر پاکستان کے سفارت خانے کو اپنی ماں کی گود کی طرح دیکھتا ہے کہ مجھے یہاں تکلیف ہوگی تو میں جاؤں گا, اور وہاں کچھ بابو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں, میں لفظ یوز کر رہا ہوں کچھ, سارے نہیں, کچھ بابو ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو اس کو دھتکارتے ہیں, جو اس کو بے عزت کرتے ہیں. ہمارا ازلی جو ہے حریف ہے ہندوستان, یا اور جو ہمارے علاقے کے ملک ہیں, سری لنکا ہے, بنگلہ دیش ہے, ان کے اوورسیز مزدور کو کوئی اونچا نہیں دے سکتا کسی اور ملک میں, اس کو کوئی حد تک آمیز رویہ نہیں اختیار کر سکتا, اور اس کا کوئی حق نہیں مار سکتا. ہمارے لوگ رولتے ہیں, اس میں اچھے افسران بھی ہیں جو اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جہاں کچھ برا نظر آیا وزیر اعظم صاحب نے اس پہ سخت تنبیہ کی ہے. اس پہ اگر کسی کو برا لگے تو لاکھ برا لگے. اہم ہمارے لیے کوئی بیوروکریٹ یا کوئی وزیر نہیں ہے, نہ کوئی حکومت ہے, اہم پاکستانی ہے. پاکستانی کی عزت اہم ہے, پاکستانی پاسپورٹ کی عزت اہم ہے. ہم نے جو بیوروکریسی انہیرٹ کی ہے, میرے کے اپنے کے فادر جو ہیں وہ بیوروکریٹ رہے ہیں, میرے چچا بیوروکریٹ رہے ہیں, دادا میرے سیاستدان تھے. تو اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, میں نے دیکھا ہے نزدیک سے بیوروکریسی کو. اس میں ایسے بھی لوگ ہیں جو جہاد کر رہے ہیں, جو اپنی تنخواہ میں گزارا کریں. کچھ ایسے بھی ہیں جو پرکس اینڈ پریویلیجز کے لیے آتے ہیں, جو کسی کے بلو آئیڈ ہوتے ہیں, جن کا مقصد ہی اپنا جو ہے ٹیکا جمانا ہے. ان لوگوں کو اگر کوئی میسج اسٹرانگ کیا ہے تو دینا چاہیے. اگر یہ لوگ اپنا صحیح کام کرتے, پاکستان اس جگہ پہ اس نہج پہ نہ پہنچتا. صرف سیاستدان نے نہیں, میں سخت بات کر رہا ہوں, لیکن صرف سیاستدان نے نہیں, بیوروکریٹ نے بھی اس ملک کو تباہ کیا ہے. تو کوئی اس پہ ناراض نہ ہو. جو صحیح لوگ ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. VIP should be the common پاکستانی, the ordinary man, عام پاکستانی. جو بدقسمتی سے نظامی صاحب, چاہے اگر میں غلط کر رہا ہوں, بات کر رہا ہوں, آپ میرے بڑے بھائی ہیں, صحافی کے طور پہ نہیں, بڑے بھائی کے طور پہ آپ مجھے یہاں پہ ٹوک بھی سکتے ہیں کہ نہیں علی آپ غلط بات کر رہے ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں نظامی صاحب کہ جو لائن ہمیں محمد علی جناح ڈرا کر کے چلے گئے, ہم نے عام پاکستانی کو عزت نہیں دی, ہم نے عزت دی بیوروکریٹ کو دی, جج کو دی, جرنیل کو دی, وزیر اعظم کو دی, MLA MP کو دی. کسی کو اگر نہیں دی عزت اس ملک میں, یا عام پاکستانی کو نہیں دی ہے, یا استاد کو عزت نہیں دی ہم نے اس ملک میں. جی ٹھیک ہے نظامی صاحب, اگر عمران خان صاحب کچھ سخت باتیں کرتے ہیں لوگوں کو بری لگتی ہے. خان صاحب یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ دورہ سعودی عرب کے دوران بڑا اچھا دورہ رہا پرائم منسٹر کا. اس چیز کا کوئی مذاق بھی اڑ رہا ہے, کوئی اپوزیشن نکتہ چینی بھی کر رہی ہے کہ زکوٰۃ کے چاول آپ نے خان صاحب وصول کر کے لے آئے ساتھ. تو آیا یہ ایک خوددار کام کے شاہانہ شان تھا ایسا کرنا؟ نظامی صاحب اس پہ ہمارے چھوٹے بھائی مراد سعید صاحب منسٹر آن کمیونیکیشن بڑی وضاحت سے بات بھی کر چکے ہیں کہ وہ سعودی عرب کا کوئی اتنا ایشو نہیں تھا وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کے جانے کا. یہاں پہ لوکل لیول پہ مراد صاحب کو بلایا گیا تھا, اور اس میں ان کا کوئی ایگریمنٹ ہوا کہ وہ جو فطرانے کی یا جو بھی ان کی طرف سے کوئی امداد ہے تو وہ ان پاکستانیوں کے لیے وہ یوز ہونی ہے جو غریب لوگ ہیں. اور ہمیشہ سے سعودی عرب سے آپ کو یاد ہوگا جب ہم بچے تھے قربانی کا گوشت آتا تھا, اب بھی آتا ہے. ہمارا بڑا بھائی ہے, برادر اسلامی ملک ہے, اور تمام امت مسلمہ ایک بدن کی طرح ہے. پاکستان کا کوئی غریب جو ہے وہ اتنا ہی ہمارا حصہ ہے بدن کا جتنا سعودی عرب کا ہے, اور اتنا ہی سعودی عرب کی عزت ہمیں پیاری ہے جتنا ان کو پیاری ہے. تو اگر وہ کوئی امداد کر رہے ہیں غریب پاکستانیوں کی تو یہ تو ایک اچھی بات ہے, اس میں کوئی اتنا برا منانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں برا منانا اس چیز پہ چاہیے کہ یہ جو اشرافیہ ہے جو کوٹ ٹائی لگا کے, جو سج دھج کے, واسکٹ پہن کے, تیل شیل لگا کے, اچھا سا مزیدار ہو کے جب بیٹھتے ہیں وزیر اعظم اور وزیروں کی کرسی پہ, جب کرپشن کرتے ہیں, میں اپوزیشن کے دوستوں سے بسط احترام رمضان کا آخری عشرہ کا آخری دن ہے پوچھنا چاہتا ہوں, اس وقت آپ کو برا نہیں لگتا جب آپ کا لیڈر جو ہے اربوں روپے بار ڈکار جاتا ہے؟ اس وقت آپ کو برا نہیں لگتا جب آپ کی سو کالڈ بے نظیر بھٹو کی کوئی جانشین یا ان کی طرح کی کوئی لیڈر آپ بنانا چاہتی ہیں مسلم لیگ نون میں, جب وہ کہتی ہیں کہ پاکستان سے باہر تو کیا پاکستان کے اندر بھی میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے, تو کیا پاکستان سے فرار ہوتے ہوئے پاکستانیوں سے جھوٹ بولنے والے اور پاکستان کا مال کھا کے پاکستان سے باہر منی لانڈر کرنے والے ایسے لوگوں پہ اور ایسی لیڈرشپ پہ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ شرم آتی ہے تو غریب کے شکم میں اگر کچھ نوالے جاتے ہیں, اگر کوئی غریب کو کوئی کھانا ملتا ہے اس پہ شرم آتی ہے, اس پہ شرم نہیں آتی.
جب دنیا میں ہماری لیڈرشپ کا نام بدنام ہوتا ہے، جب وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ وزیر اعظم ہے، اس وقت شرم نہیں آتی؟ جی ٹھیک، بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت لیتے ہیں، اور بریک کے بعد کچھ ذکر کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ عید کے بعد کیا ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، جو پی ٹی آئی کے لوگوں کی لائن ہم دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ نون لیگ کے مقابلے میں ہی آ رہے ہیں. کمپیریٹیولی پیپلز پارٹی اور جو دوسری جماعتیں ہیں ان پہ ہاتھ کچھ ہولا رکھا جا رہا ہے، جو لفظی نشتر چلائے جا رہے ہیں. تو عید کے بعد ہم کیا دیکھیں، یہ پی ٹی آئی ورسز نون لیگ ہی سلسلہ طول پکڑے گا یا ساری اپوزیشن کے ساتھ ہی گتھم گتھا ہوا جائے گا؟ دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی گفتگو ہوتا تو ہوں گے، ضروری ہے. یہ تو خیر خان صاحب کی یہ سیاست ہی ہے گفتگو ہوتا ہونا. تو لیکن جو پی ایم ایل این ہے وہ تو ایک ریئل تھریٹ بن رہی ہے ان کے لیے، کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اس کے باوجود کہ بڑے ڈسکریڈٹ ہیں، کرپٹ ہیں، عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، ہر بار الیکشن وہ جیتے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے حکمران جماعت کے لیے اگلے الیکشن میں. پھر ان کا دوسرا پرابلم جو ہے، جیسے کہ یہ واضح صاحب نے بھی کہا بھی کہ یعنی جو نمبرز ہیں وہ ترین صاحب کو اگر لے لیں تو خاصا معاملہ خراب ہے حکومت کی ادوی اکثریت کا. تو اب اگر ایک ہی چیز پہ انحصار ہے تو وہ پتہ بھی اب ہوا دینے لگ پڑے ہیں. کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ ابھی بھی جیسے کہ یہ جائز نکتہ چینی ہوئی ہے کہ خان صاحب یہاں فیتے کاٹ رہے ہیں، اسپتال جا رہے ہیں، بجائے کہ وہ خود آرمی چیف کو ساتھ لیتے اور جاتے وہاں کابل. پھر اسی طرح سعودی عرب کا دورہ بھی جو ہے وہ بھی چیف صاحب کے ارد گرد گھومتا رہا 4 روز. تو یعنی جو معاملات ہیں وہ لگتا ہے کہ طے ہو گئے تھے اور پھر خان صاحب گئے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ آپٹکس سے بھی کچھ معاملہ ہوتا ہے سیاسی. تو ان کو اپنا طرز حکومت جو ہے وہ عید کے بعد کو بدلنا پڑے گا، کچھ سوچنا پڑے گا. جی. آج کل تو غالباً وہ نتیہ گری گئے ہوئے ہیں چھٹی منانے کے لیے، پوری قوم کو کہہ کے این سی او سی کی طرف سے کہ جی آپ عیدیں گھر پہ منائیں. تو پرائم منسٹر صاحب خود جو ہے وہ نتیہ گری سیر کرنے چلے جاتے ہیں. اچھا نظامی صاحب، نظامی صاحب میرا سوال یہ ہے، حکومت کو پی ڈی ایم نے خاصا کمزور کیا، اس کے بعد جو جہانگیر ترین گروپ ہے اس کی وجہ سے بھی حکومت سیاسی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکلی بھی ایک وہ طاقت شاید نہیں رہی. کمزور حکومت ہونے کے باوجود آپ لیڈنگ اپوزیشن کی جماعت جو نون لیگ ہے اس کے ساتھ اگر یہ احتساب والا سلسلہ پھر سے شروع کر رہے ہیں یا آپ پھر سے ان کے ساتھ ایک مہادرائی کو طول دے رہے ہیں، تو یہ انڈیکیٹ کس بات کو کر رہا ہے؟ جب آپ کے اپنے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں اور آپ اس کے باوجود یہ ایک نیا اپنے لیے محاذ کھولنا چاہ رہے ہیں. یہ میری سوچ سے تو بالا تر ہے. یہی ہے کہ بیسٹ ڈیفنس جو ہے وہ اوفینسی بیسٹ ڈیفنس ہے. یعنی کہ جارحانہ حکمت عملی اختیار کرو سیاستدانوں کے ساتھ، ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرو. اب یہ جو سو کالڈ احتساب کا عمل ہے یہ اپنی دیکھیں نا، حال یہ ہے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ حدیبیہ پیپر مل جو ہے وہ لگتا ہے کہ شہزاد چودھری صاحب کا فیوریٹ ہابی اور اس نہیں بلکہ فواد چودھری صاحب، شہزاد اکبر صاحب کا جی ایگزیکٹلی شہزاد اکبر صاحب سوری. تو وہ اب ایک پرانا کیس جھاڑ جھوڑ کے وہ لایا ہے 2008 کا. اب یہ اتنے پرانے معاملات جو ہیں وہ لے کے آنا اس چیز کی غبازی کرتا ہے کہ حکومت ایک ویک وکٹ پہ چل رہی ہے. اچھا نظامی صاحب، یہ بڑا انٹرسٹنگ پہلو آپ نے اجاگر کیا ہے. فواد چودھری صاحب کا اگر یہ انیشیٹو ہے حدیبیہ پیپر ملز والا، اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں؟
ایک تو پرائم منسٹر لائک دس وے کہ احتساب ہونا چاہیے، ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے، کیا دوسری ریزن اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ دوبارہ وزارت اطلاعات میں آئے ہیں اور ان کے پاس ایک ٹھیک ٹھاک سبسٹینس ہوگا جس کے ذریعے وہ آئے دن پریس کانفرنس کریں اور اس پہ ڈیولپمنٹ ہوگی اور وہ اپنی کارکردگی جو ان کی سیلف پرفارمنس ہے اس کے ذریعے وہ بھی شو کریں، کیا یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب کی ایک اسٹرینتھ بھی اور ایک کمزوری بھی ہے، ہی ٹاکس ٹو مچ، ہر معاملے میں انہوں نے بیچ میں ٹانگ اڑانی ہوتی ہے. مثلاً دیکھا جائے تو یہ فروغ نسیم صاحب جو وکیل ہیں ان کے وزیر قانون ہیں وہ، یا اور جو ان کی بابر روان صاحب بیٹھے، وہ اس بات پہ رائے دینے کے لیے انہوں نے تو اپنی ابھی تک کوئی منہ نہیں کھولا، بلکہ آج کل شیخ رشید صاحب بھی غیر معمولی طور پر خاموش ہیں. اب یہ فواد چودھری صاحب انفارمیشن کے معاملات ٹھیک کریں بجائے کہ اس طرف وہ لگ گئے. اب کل ایک خصوصی میٹنگ رکھی گئی تھی اس پہ، یہ جو زوم پہ کچھ اینکرز کے ساتھ، پھر وہ بعد میں ملتوی ہو گئی کہ جی اٹارنی جنرل صاحب بزی ہو گئے. اب پتہ نہیں یہ کسی نے کہا کہ بھئی کیا کر رہے ہیں آپ فواد چودھری صاحب. اسی طریقے سے اب یہ عید والے جو معاملہ ہے، پہلے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے چلے ٹھیک ہے، آپ نے سنگھ پسا لیا ان کے ساتھ جو روہت حال کمیٹی. اب کیا جواز بنتا ہے کہ آپ اس معاملے میں بھی دخل دیں؟ جی بالکل ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، بہت شکریہ صاحب آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.